बुलेटिन का आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि आईजी विकेट के दोनों तरफ खेलने लगे। विफाक से भी बातचीत, वजीर आला सेक्रेटेरिएट से भी बैकडोर राबते। ज़राए के मुताबिक फैसल शाहकार इख्तलाफात की खबरें चलवा कर शाबाशी वसूलने लगे। आईजी पंजाब फैसल शाहकार विफाकी हुकूमत की भी खुशामद कर रहे हैं और वजीर आला सेक्रेटेरिएट से भी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन सामने आ रही है। आईजी विफाक को खुश करने के लिए सूबाई हुकूमत से इख्तलाफात की खबरें चलवा कर शाबाश लेने में मसरूफ हैं, जबकि वज़ीर अहकामात पर भी मिनो-अन अमल दरामद जारी है। वजीर आला पंजाब ने आज भी आईजी पंजाब की मतलूबा महकमाना तमाम डिमांड्स पूरा करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला ने सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा पुलिस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब की अच्छे अल्फाज में तारीफ की है। पुलिस कॉन्फ्रेंस में पेश करने के लिए आईजी ऑफिस में पहले अफसरान से सवालात तैयार करवाए गए थे, जो वजीर आला से रस्मी तौर पर पूछे गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक आरपीओ गुजरात के लिए 3 DIGs के नामों की समरी भी तैयार कर ली गई। DIG आगा यूसुफ, अख्तर अब्बास और तारिक रुस्तम चौहान के नाम शामिल हैं। जल्द ही तीनों अफसरान के वजीर आला पंजाब इंटरव्यू करेंगे। विफाकी हुकूमत ने वजीर आला पंजाब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अजला का फंड रोक दिया। PSDP प्रोग्राम के तहत गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को फंड न मिल सके। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए PSDP के तहत 16 अरब 40 करोड़ रुपए दरकार हैं। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में रोड सेक्टर के 16 अरब रुपए मालियत के 3 मेगा मंसूबे हैं। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 200 किलोमीटर तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जानी थी। पंजाब हुकूमत इन मंसूबों के लिए मंजूरी भी दे चुकी है। ताहम ज़राए के मुताबिक विफाक से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फंड के इजरा की इस्तदा की गई है। हुकाम का कहना है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबों पर फंड न मिला तो नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी। पंजाब हुकूमत वक्ती तौर पर ब्रिज फाइनेंसिंग करके मंसूबों को मुकम्मल कर लेगी। महकमा खजाना पंजाब से फंड लेकर काम शुरू किया जाएगा और जब विफाक से फंड मिलेगा तो महकमा खजाना को वो फंड वापस कर दिया जाएगा। डेंगू के हमलों में इजाफा होने लगा। एक दिन में मजीद 100 अफराद शिकार हुए। अस्पतालों में डेंगू के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 206 हो गई। डेंगू के वार में तेजी आने लगी। शहर में डेंगू के मजीद 100 नए मरीज सामने आ गए, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा 206 मरीज जेरे इलाज हैं। महकमा सेहत की टीमों ने शहर के 764 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तलफ कर दिया। तिबी माहिरीन का कहना है शहरी डेंगू से बचाव के लिए पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने और मच्छरमार लोशन का इस्तेमाल करें। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके खुद को डेंगू मच्छर से बचा सकते हैं। बिजली के सार्फिन को महंगाई के नए झटके, कीमत में 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। आइंदा माह सार्फिन को महंगे तरीन टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग होगी। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को 18.95 और 300 यूनिट तक 22.14 रुपये चार्ज होंगे। आइंदा माह बिजली के सार्फिन को महंगे तरीन टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 18 रुपए 58 के बजाय 18 रुपए 95 पैसे फी यूनिट पर बिलिंग होगी, जबकि 201 से 300 यूनिट्स तक 21 रुपए 47 पैसे के बजाय 22 रुपए 14 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिल्स जारी होंगे। टैरिफ के मुताबिक 301 से लेकर 400 यूनिट पर 24 रुपए 63 पैसे के बजाय 25 रुपए 53 पैसे फी यूनिट चार्ज होंगे, जबकि 401 से 500 यूनिट्स पर 26 रुपए 9 पैसे के बजाय 27 रुपए 74 पैसे फी यूनिट पर बिलिंग की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक 501 से लेकर 600 यूनिट्स तक 27 रुपए की बजाय 29 रुपए 16 पैसे फी यूनिट पर बिलिंग होगी, जबकि पैक आवर्स के लिए बिजली 33 रुपए 23 पैसे की बजाय 34 रुपए 39 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। सिंगल 3 फेज मीटर्स के हामिल घरेलू सारिफीन को ये टैरिफ अक्टूबर से लगाया जाएगा। बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, GST समेत दीगर टैक्सेस अलहदा चार्ज होंगे। महंगाई के मारों पर रात के अंधेरे में वार। पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे लीटर महंगा, कीमत 237 रुपये 43 पैसे लीटर मुकर्रर। मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी, लेकिन पाकिस्तान में मजीद महंगी हो गई। पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे इजाफे के बाद 237 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 245 रुपये 43 पैसे पर बरकरार रही। मट्टी का तेल 8 रुपये 30 पैसे कमी के बाद 202 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 4 रुपये 26 पैसे कमी के बाद 197 रुपये 28 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई के बायस गुजर औकात मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने कीमतों
میں پھر اضافہ کر دیا۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں مگر حکومت بڑھا رہی ہے۔ حکومت عوام کو قیمتیں کم کر کے ریلیف فراہم کرے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے کچی آبادیوں میں واقع یوٹیلیٹی سٹورز کو یکسر نظر انداز کرنا معمول بنا لیا۔ درجنوں آبادیوں کے غریبوں کا واحد سہارا الطاف کالونی میں واقع یوٹیلیٹی سٹور بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ آٹا، چینی، دالیں اور دیگر اشیاء ضروریہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا مقصد کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف دینا ہے۔ تاہم یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کچی آبادیوں میں واقع یوٹیلیٹی سٹورز کو نظر انداز کرنے لگی ہے۔ الطاف کالونی کے اس یوٹیلیٹی سٹور میں نہ صرف صفائی کی انتہائی ناقص صورتحال ہے بلکہ متعدد اشیاء ضروریہ کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا۔ یوٹیلیٹی سٹور ہے، آپ اس پہ اپنی سپلائی کو زیادہ کریں کیونکہ ادھر لوگ بیچارے دھکے کھاتے ہیں، چیز ملتی نہیں ہے، تو اگر نہیں ملے گی تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر یہ مینیجر یا سسٹم یہ بیچارے کیا کریں گے؟ اس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں وہی 500 سے 600 سے اوپر ہی ہے۔ اب کلو میں ادھر چلا گئی جو وہاں 5 کلو کی پیٹی ملتی تھی جہاں پہ 1000 روپے میں، اب وہی پیٹی 2500 میں 3000 روپے میں مل رہی۔ یوٹیلیٹی سٹور میں چینی، دالیں، آٹا، کھلے مسالہ جات، خشک میوہ جات، مشروبات، ماچس، مرچیں، سرخ مرچ، زیرہ، نمک اور دیگر اشیاء دستیاب نہیں ہیں۔ الطاف کالونی یوٹیلیٹی سٹور کی انتظامیہ کی جانب سے تمام ریکس میں صرف مہنگا گھی سجا دیا گیا۔ شہریوں نے زونل مینیجر لاہور نعیم گیلانی سے کچی آبادیوں میں واقع یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کرنے اور حالت زر بہتر بنانے سمیت اشیاء خورنوش کی دستیابی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوشن میں نرسنگ یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نرسنگ یونیورسٹی کے قیام کے منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پلان میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں نرسنگ یونیورسٹی بنانے کے لیے ابتدائی طور پر 1 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ اس منصوبے کو سال 2022-23 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں رکھا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ میاں طاہر رشید کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی کی ہدایت پر صحت کے شعبہ میں ترقیاتی کاموں کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی۔ لاہور کے 7 خستہ حال سکولوں کی سنی گئی۔ خستہ حال سکولوں کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے 50 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق گورنمنٹ کمپریہنسو گرلز ہائی سکول وحدت روڈ کو 5 کروڑ، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نزولی بازار کو 4 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی سکول برکی کو بھی 14 کروڑ روپے، گورنمنٹ پرائمری سکول نورپور کو 5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جاری کی گئی۔ اسی طرح CDG پرائمری سکول تحصیل شالیمار مادھو لال حسین کو 14 کروڑ روپے، گورنمنٹ ہائی سکول شاہ کمال اچھرا کو 1 کروڑ روپے اور گورنمنٹ سکول لکھوکی کو 4 کروڑ 30 لاکھ روپے کی رقم جاری کی گئی ہے۔ DEO سیکنڈری ملک احسان کا کہنا ہے کہ مذکورہ رقم سکولوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ فنڈ صرف سکولوں کی تعمیر نو پر ہی خرچ کیے جا سکیں گے۔ لاہور میں مقیم خواجہ سرا بھی اب سکول میں داخلہ لے سکیں گے۔ برکت مارکیٹ میں پہلا ٹرانسجینڈر سکول کھولنے کے لیے ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ برکت مارکیٹ میں پہلا ٹرانسجینڈر سکول کھولنے کے حوالے سے ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ ابھی تک سکول کے لیے 145 خواجہ سراؤں کو رجسٹرڈ بھی کیا جا چکا ہے۔ خواجہ سراؤں کو پڑھانے کے لیے نصاب کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول برکت مارکیٹ میں سپہر کی کلاسز میں ٹرانسجینڈرز کو پڑھانے کے لیے 4 کمرے مختص بھی کر لیے گئے ہیں۔ خواجہ سراؤں کو پڑھانے کے لیے 8 تربیت یافتہ اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں پڑھ لکھ کر معاشرے کا فعال جز بن سکیں گے۔ جی بالکل، یہ بھی سوسائٹی کے ہمارے جو ہیں شہری ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر پیدا کیا ہے تو ان کا بھرپور حق ہے ساری فائدے اٹھانے کا۔ ٹرانسجینڈر کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ملتان میں پہلا اسکول ڈاکٹر مراد راز صاحب نے اپنی زیر نگرانی قائم کیا تھا ایک اسکول۔ اب لاہور کیونکہ کیپٹل سٹی ہے، یہاں پر آبادی زیادہ ہے، یقیناً ٹرانسجینڈر بھی زیادہ ہوں گے، تو لاہور میں ٹرانسجینڈر کے لیے ایک الگ سے تعلیمی ادارہ کھولنا اس حکومت کی بہت اچھا اقدام ہے۔ خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ تعلیم ان کا بنیادی حق ہے۔ حکومت کی جانب سے خواجہ سراؤں کی تعلیم پر توجہ دینا خوشائند فیصلہ ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہو تعلیم کیا چیز ہوتی ہے، ہم پڑھیں، ہم اسکول میں جائیں، ہم نوکری کریں، ٹھیک ہے، ہماری بھی خواہش ہے، ہر بندے کی خواہش ہے پڑھنا لکھنا۔ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پڑھائے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کوئی اچھی نوکری ملے ہمیں، تو انسانوں کی طرح جئیں ہم لوگ۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں خواجہ سراؤں کی تعلیم و تربیت سے نہ صرف ان کے لیے باعزت روزگار کا حصول ممکن ہو سکے گا بلکہ انہیں معاشرے کا فعال شہری بنانے میں خاطر خواہ مدد بھی ملے گی۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔
LDA کنٹرولڈ ایریاز میں رہائشی پلاٹوں کو کمرشل کنورژن کرانے والے کاروباری افراد کے لیے بری خبر۔ LDA نے کمرشلائزیشن فیس کی اقساط پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رولز میں ترامیم گورننگ باڈی سے منظور، جبکہ ایکٹ میں ترمیم کابینہ سے کروائی جائے گی۔ کمرشلائزیشن کرانے والے 2 سال اور 3 سال کی کیٹیگری میں اقساط نہیں کروا سکیں گے۔ کمرشلائزیشن کے حامل رہائشی پلاٹوں کے مالکان کو کمرشل فیس یکمشت ادا کریں گے۔ LDA نے گورننگ باڈی کے اجلاس میں خصوصی ایجنڈا پر وزیر اعلیٰ سے منظوری لے لی۔ رولز میں 2 سال کی اقساط چیف ٹاؤن پلانز جبکہ 3 سال کی اقساط DG کا مینڈیٹ تھا۔ LDA نے شہریوں کی جیبوں سے DC ریٹ کا اضافہ بھی نکلوانے کے لیے اقساط پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ LDA میں جعلی فائلوں پر قیمتی پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد 2 پلاٹوں کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی۔ LDA ہاؤسنگ 7 نے پلاٹ نمبر 194-95 J2 جوہر ٹاؤن کو منسوخ کر دیا۔ منسوخی کے ریکارڈ کے مطابق LDA عملے نے ملی بھگت کے ساتھ فائل پر بوگس کارروائی کی۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 سبتین رضا قریشی نے فائل کی سکروٹنی کی۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 کے مطابق فائل کی پروسیڈنگ بوگس ہونے پر پلاٹوں کی الاٹمنٹ منسوخ کی گئی۔ LDA ہاؤسنگ 7 جوہر ٹاؤن میں ماضی میں کی گئی ایگزمپشن اور الاٹمنٹ کی سکروٹنی تاحال التوا کا شکار ہے۔ اس سے قبل بھی جوہر ٹاؤن میں مافیا کی ملی بھگت کے ساتھ پلاٹوں کی بوگس الاٹمنٹ کے اسکینڈل منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ایکسائز کے پراپرٹی ٹیکس وصول کرنے والے افسران کمرشل اور بڑی عمارتوں کے مالکان کو بڑا فائدہ پہنچانے لگے۔ بڑی تعداد میں پراپرٹی مالکان کی جانب سے بڑے یونٹس کی اپیل کے بعد کروڑوں روپے ٹیکس غیر قانونی طور پر معاف کر دیا۔ کمرشل اور بڑی عمارتوں کے پراپرٹی ٹیکس چوری روکنے کے لیے اہم فیصلہ کر لیا گیا۔ شہر کی بڑی عمارتوں کے پراپرٹی ٹیکس وصولی کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ ایکسائز حکام کے مطابق متعدد بڑی اور کمرشل عمارتوں میں اپیل کے بعد بڑے پیمانے پر ٹیکس معاف کر دیا گیا۔ ETO مالکان نے اپیل کر کے گزشتہ سالوں کے پراپرٹی ٹیکس کی بھی معافی لے لی۔ DG ایکسائز کے حکم پر ابتدائی طور پر شہر کی 2 زونز کا آڈٹ شروع کر دیا گیا۔ زون 8 اور زون 14 میں آڈٹ 15 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ دونوں زونز میں سب سے زیادہ شکایات موصول ہوئی ہیں۔ صرف نام کا ٹیچنگ ہسپتال گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ ہسپتال اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے محروم، میڈیسن، سرجری، آرتھوپیڈک سرجری، INT کی سیٹیں ہی موجود نہیں ہیں۔ گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ ہسپتال صرف نام کی حد تک ٹیچنگ کا درجہ حاصل کر سکا۔ ہسپتال میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہیں۔ 45 بستروں کے ہسپتال میں 2 گائناکولوجسٹ میسر ہیں اور بے ہوشی کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، جس کی وجہ سے رات اور شام کے اوقات میں گائنی آپریشن تک کی سہولت نہیں ہے۔ ہسپتال میں بچوں کے امراض کا ڈاکٹر نہ ہونے سے ننھے مریض بھی خوار ہونے پر مجبور ہیں۔ ہسپتال کی لیبارٹری کو فعال رکھنے کے لیے پیتھولوجسٹ تک میسر نہیں۔ برائے نام مزنگ ٹیچنگ ہسپتال میں 3 شفٹوں کے لیے صرف 12 میڈیکل افسر ہیں۔ حکومت نے ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ تو دے دیا، لیکن ہیومن ریسورسز فراہم نہیں کیا ہے۔ لاہور میں مسائل کے انبار لگ گئے۔ ساندہ روڈ، غوثیہ، ماربل مارکیٹ اور شاہپور کانجرا منڈی کے مسائل کا معاملہ اٹھانے پر ضلع انتظامیہ کو ہوش آ گیا۔ DC لاہور محمد علی نے نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ سرکاری اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔ بنیادی طور پہ آپ نے جو 3 جگہیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اس میں واسطہ سے متعلقہ چیز ہے، چونکہ پبلک اس میں سفر کر رہی ہے اور یہ کافی عرصے سے ان میں سے ایک جو سڑک آپ نے انڈیکیٹ کی ہے تعطل کا شکار ہے، تو ہم اس کو آج ہی ٹیک اپ کرتے ہیں واسطہ کے ساتھ اور اس کو انشاءاللہ ایکسپیڈائٹ کرواتے ہیں، تاکہ ویسے بھی ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں کسی قسم کی ڈیلے نہیں آنی چاہیے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرواتے ہیں۔ شاہپور کانجرا میں جو آپ نے منڈی کے حوالے سے بتایا، اس میں یہ ہمارے DG لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ اور ساتھ وہاں جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، میں نے AC کو اس حوالے سے اپنے آلریڈی کہہ بھی دیا ہوا تھا، لاسٹ ویک مجھے کمپلینٹ آئی تھی، تو ہم اس کو انشاءاللہ دوبارہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں اور وہاں جو ایشوز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا آپ نے اچرا میں جو ماربل مارکیٹ بتائی ہے، غوثیہ مارکیٹ، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کا آپ نے ابھی ڈیٹیلز ہم سے ذرا تھوڑی سی شیئر کر لیں، میرے علم میں یہ نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ۔ کوئی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان تو کوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج۔ ڈیلی ویجر ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ لیے پنجاب بھر سے پولیو ورکرز نے 7 کلب چوک پر دھرنا دے دیا۔
पंजाब भर से पोलियो वर्कर्स ने अपने मुतालबात के लिए ऐवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल मुलाजिमीन को 2 साल बाद फारिग कर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि फारिग किए गए पोलियो वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया जाए और डेली वेजेस मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। बेरोजगार नाबीना अफराद रोजगार के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। नाबीना अफराद ने कलमा चौक मेट्रो बस ट्रैक पर धरना दे दिया। धरने के पास कलमा चौक से मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। डीएसपी गुलबर्ग, जुल्फिकार भट्ट और नाबीना अफराद के माबैन मुज़ाकिरात कई घंटे चलने के बाद कामयाब हो गए। मुज़ाकिरात कामयाब होने के बाद नाबीना अफराद ने कलमा चौक मेट्रो बस ट्रैक से धरना खत्म कर दिया। मुज़ाकरात यही हुए थे, उन्होंने कहा आपको कहीं ना कहीं जगह पे जो है ना लगाएंगे या डेली वेजेस पे या यानी कि अस्पतालों में जिधर भी लगाएं या वजीफे बनाएंगे। दाता दरबार में लंगर की तकसीम के दौरान फायरिंग से कत्ल होने वाले असगर के वरसा का कारपोरेशन चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। मकतूल के वरसा का कहना है 4 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस मिली भगत से मुलजिमान को तहफ्फुज फराहम कर रही है। मुजाहिरीन का कहना है जमशेद उर्फ बाबू जट ने साथियों के हमरा असगर को कत्ल किया है। देखें मेरे वाला साहब कत्ल हो गए हैं, उनको बेदर्दी से मारा गया है, फायर लगने के बाद भी मारा गया है, इतनी बेदर्दी से मारा गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो ये कहते हैं कि मुझे कोई पुलिस का डर नहीं है, मुझे कोई पुलिस का खौफ नहीं है। क्या हमारा कानून इतना कमजोर है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच की क़यादत में मुजाहिरीन ने नेचरा रोड ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। 10 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस की तकरीरें। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल ने अहकामात जारी कर दिए। इंस्पेक्टर सैयद इसरार हुसैन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार तैनात हुए। इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बाटापुर तैनात। इंस्पेक्टर मोहम्मद कमर साजिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काहना तैनात हुए, जबकि इंस्पेक्टर एजाज रसूल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंसी तैनात हुए। सब इंस्पेक्टर ताहिर फारूक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हडियारा तैनात हुए। सब इंस्पेक्टर सैफुल्ला इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हेर तैनात हुए। सब इंस्पेक्टर एजाज अली इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लिटन रोड तैनात हुए, जबकि सब इंस्पेक्टर निसार अहमद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुजर सिंह तैनात हुए। सब इंस्पेक्टर हसन रजा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना जुम तैनात हुए, जबकि सब इंस्पेक्टर आदिल बशीर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्वालमंडी तैनात हुए। पंजाब असम्बली का इजलास अक़लियती MPA खलील ताहिर सिंधु का शराब के तमाम परमिट वापस लेने का मुतालबा, अपने समेत तमाम अरकान का शराब टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान की ज़ेर सदारत 2 घंटे 25 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। गैर मुस्लिमों को शराब के परमिट दिए जाने पर अक़लियती MPA खलील ताहिर सिंधु ने तमाम परमिट वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, शराब परमिट की बदनामी की कलंक हमारे ऊपर से उतारी जाए, अक़लियत के नाम पर परमिट को खत्म किया जाए, मुझ समेत तमाम अरकान असम्बली के शराब टेस्ट कराए जाएं। बाइबल मुकद्दस और कुरान शरीफ में शराब हराम है। खलील ताहिर सिंधु का कहना था, शराब का टैक्स हमारी तनख्वाहों में शामिल है, तो क्या हम सब हराम खा रहे हैं? सूबाई वजीर राजा बिशारत ने कहा, आपने खुद कहा ये टैक्स वफाक वसूल कर रहा है, तो आप इसे खत्म करें। इसके बाद पंजाब असम्बली में हंगामा आराई शुरू हो गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान असम्बली एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। चौधरी अख्तर खलील ताहिर सिंधु के दरमियान भी तल्ख जुमलों का इस्तेमाल हुआ। नुक्ता एतराज पर खलील ताहिर सिंधु ने ऐवान से कहा, स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी पहले इजलास में बेइज्जती कराई। वजीर आला ने CCPO को कहा कि 3-4 बंदे मार दो। राजा बिशारत ने अपने रिमार्क्स पर दिल आजारी पर माजरत कर ली। सिफ्तैन खान ने कहा कि हाउस के वकार को इज्जत और एहतराम से चलाना है। एजेंडा फाड़ने और ऐवान के तकद्दुस का दौर भी देखा है। ऐसा काम नहीं करना चाहते कि पुलिस ऐवान में आए। हुकूमत और अपोजिशन दोनों मेरे हुक्म पर अमल करें। MPA आयशा इकबाल का कहना था, लाहौर मंशियात फरोशों के नरगे में है और 120 से जायद मकामात पर मंशियात फरोख्त हो रही है। इसको रोकने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। ऐवान ने मुसव्वदा कानून तरमीम कमीशन बराए मकाम नस्वा पंजाब 2020 दोबारा मंजूर कर लिया। बिल वजीर बराए पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत ने पेश किया। मुल्क में खुराक की मुमकिन किल्लत का मुकाबला करने के लिए किसानों को सब्सिडी बीज देने की करारदाद भी मंजूर की गई। पंजाब असेंबली का इजलास 7 अक्टूबर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फसीउल्लाह के साथ उमर असलम से रिपोर्ट। जहां कानून की हुक्मरानी ना हो वहां करप्शन होते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब।
بولے انصاف کے نظام کی بہتری تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ انصاف لوئرز فورم کی جانب سے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری روڈ پر وکلا کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پنڈال میں 2000 سے زائد کرسیاں رکھی گئیں۔ آل پاکستان وکلا کنونشن میں ملک بھر سے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکلا نے شرکت کی، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر کرسیاں خالی رہیں۔ کنونشن سے خطاب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا، جب سے یہ حکومت آئی ہے عالمی ادارے بتا رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے کی طرف جا رہا ہے۔ جب تک ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہوگا معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دلدل میں ہمارا ملک جا رہا ہے۔ آج IMF اور ورلڈ بینک وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا ٹائپ سچویشن میں جا رہا ہے کہ ایک طرف معیشت سکڑتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مہنگائی آسمانوں پہ جا رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا، جن کا کام قانون پر عمل کرنا ہے وہی قانون توڑتے ہیں۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں کرپشن ہوتی ہے۔ ملک کی حقیقی آزادی کے لیے وکلا کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک کے لیے سب سے ضروری ہے، انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جب چھوٹا چور چوری کرتا تھا جیل میں ڈالتے تھے، لیکن جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا اس کو معاشرہ سزا نہیں دیتا تھا، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جو معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ آہستہ آہستہ تباہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے 5 مہینے میں جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے، جب سے یہ بیرونی سازش کے تحت یہ ڈاکو ہمارے اوپر آئے ہیں، انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے دشمن بھی نہ کر سکے۔ تقریب میں سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال، صوبائی وزیر قانون حرم شہزاد ورک، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر سمیت دیگر وکلاء موجود تھے۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر کی اپنی ٹیم کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن میں سینئر صحافی سہیل وڑائچ کی رہائش گاہ پہنچے۔ دونوں رہنماؤں میں پاک جرمن تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر ایلفرڈ گراناس اپنی ٹیم کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن میں سینئر صحافی کی رہائش گاہ پہنچے۔ جرمنی کے سفیر نے سہیل وڑائچ سے ملاقات کی اور پاک جرمن تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سہیل وڑائچ نے مہمان جرمن سفیر کو اپنے گھر کا دورہ بھی کروایا۔ جرمن سفیر الفریڈ گراناس اور فرسٹ سیکرٹری ڈورانا کا لاہور میں تیسرا روز ہے، شاہی قلعے کا دورہ بھی کیا۔ جرمن سفیر کے شاہی قلعے پہنچنے پر ڈی جی لاہور والڈ سٹی کامران لشاری نے استقبال کیا۔ فورٹ انتظامیہ نے جرمن سفیر اور فرسٹ سیکرٹری کو نولکھا، شیش محل اور وال پکچر آرٹ کا دورہ کرایا۔ جرمن سفیر نے جرمن حکومت کے تعاون سے تمام پروجیکٹس پر کیے جانے والے کاموں کا جائزہ لیا۔ الفریڈ گراناس کا کہنا تھا، پاکستان میں موجود قدیم اثاثوں کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر شیش محل کا افتتاح بھی کیا گیا۔ جرمن سفیر نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، لاہور کے عوام بہت مہمان نواز اور کھانے بہت مزیدار ہیں۔ ہنگری کے سفیر کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد سے ملاقات کی، طلباء کے لیے اسکالرشپس 200 سے بڑھا کر 400 کرنے کا اعلان کیا۔ ہنگری کے سفیر کی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد سے ملاقات میں ہنگری کے ڈپٹی ہائی کمشنر، فیکلٹیز کے ڈینز اور ڈائریکٹرز ڈاکٹر صوبی عابد، ڈاکٹر فوزیہ ہادی بھی موجود تھیں۔ بیلا فضا کا کہنا تھا کہ ہنگری نے پاکستانی طلباء کے لیے پی ایچ ڈی، ماسٹرز اور دیگر اسکالرشپس 200 سے بڑھا کر 400 کر دی ہیں۔ ہنگری پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز نے طلباء کے لیے اسکالرشپس بڑھانے پر ہنگری حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے نئی مغل کو N124 کا لیسکو کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اعظم اینڈ سنز نیو ہالی ووڈ کیبل، جبکہ اورل یوسف ٹریڈرز کی جانب سے نئی مغل کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔
تقریب کی میزبانی عرفان اعظم، میاں امتیاز، نعیم شہزاد اور محمد اورنگزیب نے کی۔ مجتبیٰ، شجاع الرحمان رانا، عمر حیات، حافظ عمران اعظم، محمد علی اعظم، محمد اعظم عمران، ڈاکٹر زبیر چودھری اعظم نے شرکت کی۔ حافظ محمد گل شیر، ایڈوکیٹ میاں کاشف رانا، محمد ادریس، محمد عامر اور وسیم شیخ بھی شریک ہوئے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا شاہد خاقان عباسی کی جانب سے نعیم مغل کو NA 124 کو کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا۔ گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہسپتال نے کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی متعارف کرا دی ہے۔ اب موذی مرض کا علاج سائبر نائف، روبوٹک، ریڈیو سرجری سسٹم جیسے جدید طریقے سے ہوگا۔ سائبر نائف پنجاب کا پہلا اور پاکستان کا دوسرا پروجیکٹ ہے۔ اب بغیر کسی آپریشن کے شعاعوں سے کینسر کا علاج ممکن ہوگا۔ علاج سائبر نائف، روبوٹک، ریڈیو سرجری سسٹم جیسے جدید طریقے سے ہوگا۔ اس طریقے علاج میں کامیابی کی شرح 90% ہے۔ سائبر نائف، روبوٹک، ریڈیو سرجری سسٹم ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو جسم کے کسی بھی حصے میں جیسے دماغ، ریڑھ کی ہڈی، پھیپھڑوں اور سر اور گردن میں موجود کسی بھی ٹیومر کا علاج کر سکتی ہے۔ ایسے کسی ٹیومر کا سائبر نائف ریڈیشن تھیراپی کے ذریعے مکمل علاج ہوتا ہے اور اس میں انفیکشن کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ 1 سے 2 کروڑ روپے میں ہونے والا علاج گھرکی ہسپتال غریب اور مستحق افراد کو مفت فراہم کرے گا۔ گلشن راوی فٹ بال کپ کا فائنل، فیم کلب نے جلو موڑ فٹ بال کلب کو یک طرفہ مقابلے کے بعد جیت اپنے نام کر لی۔ پنجاب اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گلشن راوی فٹ بال کپ کے فائنل میں جلو فٹ بال کلب اور فیم کلب کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ فیم فٹ بال کلب نے جلو کلب کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 0 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرایا۔ فیم فٹ بال کلب کی ٹیم شروع سے ہی مد مقابل ٹیم پر حاوی رہی اور تابڑتوڑ حملے کیے۔ فیم فٹ بال کلب کی جانب سے محمد عباس نے 2 اور محمد امید نے 1 گول سکور کیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ضیاء عارف کا کہنا تھا کہ نوجوان فٹ بالرز کو جتنے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں گے اتنا ہی اس کھیل میں بہتری آ سکے گی۔ فیڈریشن سے اور گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پلیز سیاست چھوڑیں، یہ کرسی کی دوڑ میں نہ آئیں اور فٹ بال کے لیے کچھ کریں برائے مہربانی، کیونکہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور پلیز اس ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں۔ فیم فٹ بال کلب اور جلو فٹ بال کلب کے کپتانوں کا کہنا تھا کہ فیڈریشن اور حکومت کو چاہیے کہ فٹ بال کے کھیل کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں۔ چند سالوں سے فٹ بال کا کھیل مسلسل زوال پذیر ہے۔ پنجاب اسٹیڈیم میں بڑا اچھا فائنل ہوا ہے اور ماشاءاللہ کراؤڈ بھی بہت زیادہ تھا، تو اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ شہر میں جاری رہنے چاہیے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ محمد علی بلوچ کو لاہور آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کا چیئرمین بنائے جانے کا امکان ہے۔ محمد علی بلوچ کی سمری چیئرمین گورننگ باڈی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے۔ محمد علی بلوچ کو مولانا طارق جمیل کی سفارش پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ محمد علی بلوچ 2009 سے 2014 تک الحمراء کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔